नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। इंशाअल्लाह आज हम उम्मुल मुमिनीन हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम हफ्सा था, कुरैश के ख़ानदान अदी से थीं और इनका नसब नामा ये है हफ्सा बिन्त उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबाह बिन अब्दुल्ला बिन क़र्त बिन ज़राह बिन अदी बिन काब बिन लुवई। इनकी वालिदा का नाम ज़ैनब बिन्त मज़ऊन था, जो कि एक बहुत ही जलीलुल क़दर सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन की बहन थी। और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत सी औलादें हैं और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं। शी इज़ फर्स्ट बॉर्न। और सबसे ज़्यादा इनका जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से भी सबसे ज़्यादा जो दो औलादें सब मशहूर हैं वो हैं हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके भाई अब्दुल्ला बिन उमर। और अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो भी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के हकीकी भाई हैं। तो ब्लड में भी और वैसे मेंटल जो एक होती है कंपैटिबिलिटी, उसमें भी दोनों बहन भाई बहुत क्लोज थे आपस में। दोस्ती भी थी, मोहब्बत भी थी, मशवरे भी थे। बहुत सी चीज़ें हमें लेटर ऑन जैसे पता चलती हैं। सईदा हफ्सा कभी उनको कुछ बताती थीं, कभी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मुझे भी कोई ख्वाब आए, तो ख्वाब आया तो वो भी उन्होंने सईदा हफ्सा को जाके सुनाया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर पूछ दो। तो इसी तरह से फिर ये कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत सईदा हफ्सा के नाम से ही थी। और अरबों में ये भी एक दस्तूर था कि ये उसको जेंडर का यानी उसको मैस्कुलिनाइज कर लेते थे, यानी हफ्सा से हफ्स। और हज़रत उमर की जो कुनियत है वो आप सब जानते हैं कि अबू हफ्स है। इनकी पैदाइश जो सबसे ज़्यादा राजे राय है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से 5 साल पहले हुई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी 35 ईयर्स के थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्हीं दिनों में काबा जो है वो रेनोवेट हो रहा था। वो जो हजर असद वाला वाक़या है और वो वाला जो रेनोवेशन है काबा की, वो उस साल हो रही थी, वल्लाहु आलम। और इसमें फिर बाज़ लोगों ने ये कहा है कि ये सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हम उम्र भी थी, क्योंकि सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में 2 आरा हैं। एक ये कि वो बेसत से 5 साल पहले पैदा हुई हैं, और दूसरी राय ये है कि वो उस साल पैदा हुई हैं जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया अल्लाह ताला की तरफ से। इनका पहला निकाह एक बहुत ही जलीलुल कदर सहाबी खुनैस बिन हुज़ाफ़ा के साथ हुआ था। अच्छा, ये खुनैस बिन हुज़ाफ़ा अगर आपको याद हो तो एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा, जो किसरा के दरबार में ख़त लेकर गए थे, और जिसने किसरा ने फिर वो ख़त पुरज़े भी किया और फिर इनके सामने 2 लोगों को एक गरम तेल की कढ़ाई में भी डाला। और फिर भी जब इन्होंने किसरा पर यानी ये वो कहता था ना कि मुझे मानो तुम, तो उससे इनकार किया, तो फिर उसने इवेंचुअली उसने कहा कि अच्छा मेरा सर को बोसा दो और तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो उन्होंने बोसा दिया और बाद में हज़रत उमर ने फरमाया था कि हर कोई जो है उसको चाहिए कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा के सर पे बोसा दे। तो ये खुनैस बिन हुज़ाफ़ा उनके भाई हैं और साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। और जितनी भी वो जो एक आती है कि एक चेक लिस्ट के जो किसी के जलीलुल कदर होने की हो कि ये साबिक़ून अल-अव्वलून में से भी हैं, इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत भी की है, और ये उन लोगों में से हैं कि जो हबशा से फिर वापस तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद लेटर ऑन मदीना की तरफ भी हिजरत की। और फिर शुरकाए बदर में से भी हैं। शुरकाए बदर में इनका नाम आता है, लेकिन ये बदर के फ़ौरन बाद इनकी तबई वफ़ात हुई थी, यानी ये बदर के ज़ख्मियों में और बदर के शुहदा में शामिल नहीं है। बदर के फ़ौरन बाद इनकी तबई वफ़ात हो गई थी। अब एक और चीज़ जो कही जाती है वो ये है कि
مکی دور کی جو سیرہ ہے وہ اتنی امیکولیٹلی ریکارڈڈ نہیں ہے جتنی پھر مدنی دور میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہوئی، اور اس میں بہت کم کنفیوژنز ہیں ماں سوائے ایک دو میجر کوئی اختلاف رائے کے۔ مدنی دور میں آپ کو کوئی اختلاف رائے نہیں ملتا کہ کون سی چیز کس سن میں ہوئی ہے، لیکن مکہ اور وہ بھی ابتدائی دور کا جو مکی پیریڈ ہے اس میں اتنی زیادہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا کام پہلے ہوا کون سا بعد میں۔ بہرحال انہوں نے جب ہجرت کی ہے تو وہ سن 6 نبوی تھا، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے سیدہ حفصہ اور خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہم یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، یعنی یہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ہوئے ہیں، واللہ عالم، یہ ہم اب پوری اس کے ساتھ جو ہے نا نہیں کہہ سکتے۔ اب جب خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں سیدہ حفصہ اور ان کا زمانہ عدت پورا ہوا، تو اس وقت پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے کہ ان کے دوسرے نکاح کی فکر ہوئی، تو یہ انہی دنوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ رقیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نوجوان تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ نکاح ثانی کا ان کا بھی ارادہ تو ہوگا، تو وہ گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو جب کہا، حضرت عمر نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا میں کچھ دن سوچ کر بتاؤں گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو آتے دیکھا تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی سے ایک پولائٹ جیسے ریفیوزل تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا فی الحال نکاح کا ارادہ نہیں ہے، اور بالکل پولائٹ تھا لیکن تھا تو انکار۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت دل میں مجھے دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، لیکن میں چپ کر گیا، اور پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اب وہ چاہتے بھی ایک سٹیٹس والا، جو ان کا اپنا ایک معاشرے کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق ہی وہ اپنی بیٹی کا میچ بھی تلاش کر رہے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کر انہوں نے کہا، اور دوستی تھی بڑی، تو آپ اگر چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل ہی خاموش رہے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ریفیوزل تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان کے ریفیوزل سے زیادہ ابو بکر کے ریفیوزل کا بھی مجھے افسوس ہوا۔ تو پھر کچھ دن گزرے اور یہ افسوس جو ہے وہ ان کے دل میں رہا حضرت عمر کے، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا نا، یہ بالکل بحیثیت یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں کہ جو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رکھتے تھے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کوئی بھی اور بات، وہ صرف اپنا ایک گریف اور اپنی ایک اندر کی جو ایک بٹرنس ہے یا جو ایک افسوس ہے اپنے ساتھیوں کے رویے کا، اس کو شیئر کرنے گئے ہیں صرف۔ تو یہ ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اعلیٰ پائے کا، جیسے ابھی بات کلاس میں بھی ہو رہی تھی نا کہ انگیجڈ رہنا چاہیے اپنے ارد گرد سے، بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ آئے ہیں، آپ اپنا سبجیکٹ لیا اور آپ واپس تشریف لے گئے ہیں۔ وہ جو اتنا آئسولیٹڈ ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ ایونچولی آپ کو خود کو ہر چیز سے آئسولیٹ کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے، اور لوگ بھی آپ سے ذہنی طور پر دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں عمر رضی اللہ عنہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شیئرنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور ان دونوں ساتھیوں نے ایسے کیے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ حفصہ کا نکاح ایسے انسان سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا کہ جو حفصہ سے بہتر ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، وہ باپ بیٹی کا جو یہ ایک پیئرنگ تھی، وہ ڈیفینیٹلی ہر دنیا کے بندے سے بہتر تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود سیدہ حفصہ سے نکاح کریں گے، اور اس طرح سے پھر عربوں میں جو ایک سسرالی رشتہ جب ایک بنتا تھا آپس میں،
کسی کا بھی کوئی داماد بنتا تو وہ بہت ایک اسٹرینتھن ہو جایا کرتا تھا، ایک کنشپ کا جو سارا ناٹ ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی پہلے سے دوست یا رشتہ دار نہیں بھی ہوتا تھا تو جب وہ سسرال بنتے تھے کسی کے تو وہ دشمنیاں، ریزنٹمنٹس، ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی اور یا بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی تھی. یہاں تک کہ یہود بھی جب صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے تو اس کے بعد کھل کے سامنے نہیں آئے. اور اسی طرح سے ام حبیبہ کا جب ہم پڑھیں گے رضی اللہ عنہا کا تو ابو سفیان، اب ام حبیبہ جب بیوی بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے بعد وہ بھی اس کا پہلا کامنٹ یہی تھا کہ یہ بہت ہی ایک نوبل ایک رشتہ ہے جو ہوا ہے میری بیٹی کا. تو حالانکہ تب ابھی تک یہ خود مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے. اور اس طرح پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور طرح کا بانڈ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سیدہ حفصہ کے حوالے سے کچھ ہمیں جو احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں واقعات، تو ایک تو یہ کہ مثلاً یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی، کیونکہ ان کے دونوں باپوں کی دوستیاں تھیں تو ان کی اپنی بھی دوستی تھی. حالانکہ جو ایک رشتہ تھا کو وائف کا، سوتن ہونے کا، وہ موجود تھا اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی جو ریفلیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی تھی. لیکن وہ جو ایک کیمپ تھا امہات المومنین کے دو جو کیمپس تھے، ایک میں سیدہ سودا عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا اور صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور دوسرے میں زینب بنت جہش اور باقی تھیں. البتہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کیمپ میں نہیں جاتی تھیں. ان کے شی واز دا اونلی ون جنہوں نے کسی کیمپ کو بھی اختیار نہیں کیا تھا. تو ایک مرتبہ یہ کافی دن سے ان کے ہاں یعنی بھوک تھی، اور آپ جانتے ہیں خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، ہم دوسرا دیکھتے، ہم تیسرا دیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ کچھ دن تو بھوک کے گزر رہے تھے، اور دیٹ ویری ڈے ایک دن انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، دونوں نے نفلی روزہ، ادر دین رمضان، ادر دین قضا روزہ رکھا ہوا تھا. اور ابھی روزہ کھلنے میں کافی ٹائم تھا کہ کسی نے بڑا ہی مزے کا اور تر و تازہ کوئی کھانا بھیج دیا، اور یہ دونوں کھانے کو ریزسٹ نہ کر سکیں. آپ سوچیں کہ بھوک اتنی تھی کہ وہ ریزسٹ نہ ہو سکا اور کھانا کھا لیا. جب پورا کھانا کھا لیا تو پھر اس کے بعد دونوں کو ندامت ہوئی، گلٹ فیل ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا. تو پھر اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حفصہ نے فوراً اٹھ کے، اینڈ شی واز دا ڈاٹر آف ہر فادر، کہ یعنی وہ اپنے باپ کی بیٹی. عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے تھے نا، جرت والے اور سیدھی بات کر دینے والے، تو انہوں نے بھی اٹھ کے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو ذرا تھا کہ میں کیسے بتاؤں میں کیا ہم نے کیا کر دیا ہے، انہوں نے فوراً اٹھ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا ہے اور کھانا سامنے آ گیا اور ہم نے کھا لیا، اب ہم کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یعنی نفلی روزہ تھا نا، تو انہوں نے بتایا کہ جی نفلی روزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چلو کسی اور دن رکھ لینا، یعنی اس کی قضا. بہرحال ویسے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر اس کی قضا دیں، لیکن جن لوگوں کی نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو آف اینڈ آن رکھتے ہی رہتے ہیں نا، تو پھر ہو جائے گا، یعنی روزہ کوئی بات نہیں، تم لوگوں نے کھا لیا تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے ایک یہ بات جو ہے، یہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے دن میں آپ نے روزہ رکھا ہے اور نفلی روزہ ہے، اور آپ کسی کے گھر چلے گئے ہیں اور اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا روزہ ہونا ہے، اور اس نے آپ کے لیے کوئی تکلفات کیے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایٹیکیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کی بہت بے تکلفی ہے اور اس نے برا بھی نہیں منانا اور اس کو پتا ہے، تو چلیں آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اس وقت روزہ کھول ہی دیں. لیکن اگر آپ کھول دیتے ہیں ایز اے مہمان، ایز اے گڈ گیسٹ، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کے سارا جو تکلف اس نے کیا ہوا ہے کہ اس کو وہ ضائع نہ ہو، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو ایک یہ واقعہ ان کا آتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک ان کی جو زندگی کا واقعہ ہے اس میں تھوڑی اختلاف رائے بھی ہے.
کہ وہ کون سا واقعہ ہے، سورہ تحریم کی جو آیات ہیں ابتدائی. تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے. اور پھر آگے کیا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں رضا اپنی بیویوں کی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قسم کا جو ہے کفارہ وہ دینے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ریپریمانڈ ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کا کہ اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو وہ ساری جو آگے آیات ہیں. تو اس کے پیچھے واقعہ کون سا تھا؟ اس میں ایک جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جہش کے گھر کافی لمبا ذرا زیادہ ٹھہرنے لگ گئے تھے. وہ جو آپ کی وزٹ ہوا کرتی تھی عصر کے بعد تمام امہات المومنین کے گھر میں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی شہد کا شربت آیا ہوا تھا اور آپ کو کیونکہ پسند تھا اور وہ آپ کو پلاتی تھیں، تو ان کو رشک ہوا سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کو. تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، وہ پھول جو ذرا اسمیل آ جاتی ہے اسٹرانگ شہد میں. اور دونوں نے جب کہا، اور ایک کچھ روایات ہیں کہ سیدہ سودا بھی ساتھ تھیں واللہ عالم، تو جب ان لوگوں نے کہا تو آپ نے ضروری یہ سمجھا کہ آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آ بھی رہی ہو، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ امہات المومنین نے اتنا بلیٹنٹ جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو برداشت نہ کیا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ میرے منہ سے بیڈ اسمیل اگر آ رہی ہے تو یہ تو نہیں آنی چاہیے کہ جو کسی کو محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے منہ سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی. اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. اور لیکن دوسرا جو ایک واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ جو علماء ہیں جیسے طبری اور ابن الجوزی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو واقعہ ہے وہ ان آیات پر زیادہ پورا اترتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد والی قسم کھائی ہے کہ میں نہیں پیوں گا شہد کا شربت آئندہ، تو وہ آپ نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کھائی تھی، آپ نے وہ تو اس لیے کیا تھا کہ میرے منہ سے کہیں بری اسمیل نہ آتی رہے، میں یہ نہیں چاہتا. اور باقی وہ جو سارا ریپریمانڈ ہے وہ بھی اس طرح سے پورا نہیں اترتا واللہ عالم. ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دونوں واقعات، دوسرا واقعہ جو بھی میں بتانے لگی ہوں، کہ شاید یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ایک ہی آگے پیچھے رونما ہوئے ہیں. تو اس لیے جو یہ کسی نے ایک کا کہا ہے اور کسی نے دوسرے کا کہا ہے. دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، بعض جو کنٹمپریری بھی اسکالرز ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دوسرا بیان کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کی، تو بیوی واپسی انہوں نے جواب دیا ایک تابڑ توڑ قسم کا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ بھی آیا اور ان کو ہوا کہ کیوں مطلب ٹاک بیک کی ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی واپسی بات کرتی ہیں اور کوئی تو ان سے دن بھر روٹھی رہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یعنی کہا کہ یہ تو یعنی حفصہ برباد ہو گئی کہ اگر حفصہ ایسا کرتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ کچھ چل رہا تھا، یعنی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے، کچھ جو آپ کے گھر تھے، ان میں کچھ ایسی چیز چل رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یا اریٹیٹ کر رہی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اتنی ویلکمنگ نہیں تھی یا بادر کر رہی تھی. اور اس میں سے کچھ ایک یہ چیز تھی کہ وہ یہ تھا نا کہ ہم عربوں کو، مکہ والوں کو عادت تھی اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنے کی، لیکن مدینہ میں ادر وے راؤنڈ تھا. تو وہ ڈومینیٹنگ تھیں مدینہ کی جو خواتین تھیں، تو وہ وہاں آ کے تو مکہ کی خواتین کو بھی ذرا تھوڑا سا سمجھ آئی کہ اچھا ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا جو باری تھی وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے پاس تشریف لے گئے. سیدہ حفصہ نے ایکسکیوز کیا کہ مجھے کہیں جانا ہے، یا اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں یا جو بھی. اب یہ بھی ایک یعنی
جو پرانی جو سیرہ کی اور تفسیر کی کتابیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا، کیونکہ خلاف ادب کئی چیزیں پھر ہو جاتی ہیں کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس لیے یہ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں کہ سیدہ حفصہ نے کیوں ایکسکیوز کیا. حالانکہ بیویاں تو وہ ازواج مطہرات اس باری کے دن کو چیرش کیا کرتی تھیں، تو یہ تشریف لے گئیں. واللہ عالم کیوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو بلا لیا سیدہ حفصہ کے گھر، اور کچھ ٹائم کے بعد جب سیدہ حفصہ واپس تشریف لائیں تو ان کو بہت، اور یعنی ایک وہ جو نیچرل ایک جو تھی جیلسی یا اس کو جو بھی غصہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ان کو آیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری باری کے دن میرے گھر میں. تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدہ حفصہ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ ماریہ کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. اور یہ ایک واحد دن نہیں تھا، اس سے پہلے سیدہ ماریہ کے لیے جو ایک غیرت تھی وہ چل رہی تھی. خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد مجھے کسی سے اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے ماریہ سے آئی ہے. ان کی جو بیوٹی تھی اور ان کے لمبے بال، انہوں خود ان کے بال مینشن کیے ہیں. تو یہ کچھ جو چیز ہے نا وہ چل رہی تھی، اور یہ اتنی بڑھی کہ یہ یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو ادھر ہی حجرات کے ساتھ ہی کہیں کسی جگہ پہ ان کا بھی مقام تھا. بیوی وہ نہیں تھیں، وہ ملک یمین تھی. بھی یاد رکھیے گا وہ امہات المومنین میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ملک یمین ہے، اور ایک لیول کی وہ ملک یمین ہے. ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی عطا کیا ہے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو شفٹ کرنا پڑا اوالی. اور اوالی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں سبربس کو کہتے ہیں، آؤٹ سکرٹس آف مدینہ میں کسی جگہ پر ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفٹ کیا، اور اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ چل رہی تھی. اور یہ جو واقعہ ہے بعض جو علماء ہیں ان کے مطابق یہ واقعہ پرفیکٹلی فٹ کرتا ہے ان آیات پر جو سورہ تحریم کی آیات آئی ہیں. شہد کا واقعہ اتنا پرفیکٹلی فٹ نہیں کرتا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بھی چیز غلط نہیں کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے باریوں کا پابند نہیں بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی آپ کے اوپر نہیں لگا کے رکھا ہوا تھا ایسا پابندی جو آپ نے وائلیٹ کی ہو، نعوذ باللہ. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات بڑھ نہ جائے، حفصہ بہت اپسیٹ ہو گئی ہیں تو میں یہی چھوڑ دیتا ہوں یہ لوگ، اور وہ اپسیٹنس پہلے سے کہیں سے وہ چلی آ رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ کو مت بتانا، کیونکہ پھر وہ ایک اور بڑھ جائے گی بات کہ اچھا حفصہ کے لیے چھوڑ دیا ماریہ کو، اور کوئی اور نہ چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں کھڑی ہو جائیں، تو ایک اس کو کہ مزید نہ بڑھے اب کوئی بھی بات، تو بس اس کو بدر تک ہی رکھنا، بتانا مت. لیکن اب یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا. وہ جس وجہ سے بھی بتایا، یا اپنی وہ ایک پرائیڈ گین کے لیے کہ میری وجہ سے یہ میرے تھرو ہو گیا یہ کام، یا جو بھی وجہ تھی کہ وہ فرینڈز تھیں اور یہ اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی اکمپلشمنٹ وہ رکھ نہیں سکیں اندر، تو اس بات کا کچھ حصہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو وہ جو ہمیں تکلیف دیتی ہے ایک بات ماریہ کے پاس جانے والی، تو ماریہ اب نہیں، ان کے پاس نہیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے وہ قسم بھی توڑوائی، اور ظاہر ہے کہ ماریہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلال تھیں، اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو ریپریمانڈ بھی کیا، اور ساتھ ہی وہ بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب اپنی بیوی سے کہ آپ نے بتا دیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک آنریبل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو فیس ٹو فیس آر نہ دلانا. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کچھ ذکر کیا نبی نے اور کچھ اعرض عنہا، کچھ اعراض کر دیا. تو یہ جو اعراض ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اب کر تو یہ بیٹھی ہیں، تو یعنی بہت
سختی سے یا بہت ایسے آر دلانے والے انداز سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. اور یہ مروت ہے، وہ کہتے ہیں نا مروت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو آپ نے ایسے ان یور فیس جو ربن کرنے والی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارا عموماً طریقہ بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں جھوٹ میرے سے نہیں بولا جاتا، میں تو بھئی صاف بات کرتی ہوں، میں تو سیدھی بات کرتی ہوں، اور دوسرے کے پلے کچھ بھی نہ چھوڑنا. تو انسان کو دوسرے کی فیس سیونگ کا خیال ہونا چاہیے، چاہے اس سے کوئی غلطی کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہوئی ہو. تو وہ ایک دم انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا ہے، کہ مجھے حفصہ نے یہ بات بتا دی ہے. یہ کریڈٹ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حفصہ نے مجھے بتا دیا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم اور خبیر ہستی نے بتایا ہے کہ جو ہر وقت ہر چیز سے باعلم ہے اور باخبر ہے. اس کے بعد پھر ان دونوں کو ریپریمانڈ ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ساری کہ یہ ان دونوں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی فیس سیونگ کا وہ دیا ہے، نام نہیں لیے بہرحال. لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عمر کی ہی ایک وہ ساری نریشن سے کہ جو ابن عباس ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے سوچتا تھا کہ میں پوچھوں حضرت عمر سے کہ یہ دونوں کون تھیں ازواج مطہرات میں سے، تو میری ہمت نہیں پڑتی تھی ان کی ہیبت کی وجہ سے. تو حج کے سفر میں ان کو وضو کروا رہا تھا، تو اس وقت میں نے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا ابن عباس مجھے یقین تھا تم ہی سب سے پہلے ہوگے پوچھنے والے. یعنی اس طرح کا ایک انکوزیٹو سوال، اور یہ کہ جو یعنی جس کو لگاؤ ہو قرآن سے اور سیرہ سے تو وہی اس طرح کی تحقیق کر سکتا ہے نا. انہوں نے پھر بتایا کہ وہ عائشہ اور حفصہ تھیں، اور پھر انہوں نے وہ ساری بات بتائی کہ کس طرح ہماری عورتیں جو ہیں وہ مدینہ آ کر ذرا جرأت مند ہو گئی تھیں اور بولنے لگ گئی تھیں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجعی طلاق دی ہے سیدہ حفصہ کو. اب اگر کوئی وہ جو ہوتی ہے نا ایک پٹ 2 and 2 ٹوگیدر یا ایک کرونالوجی بنائی جائے ایونٹس کی، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ واقعہ تحریم کے بعد، اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجعی طلاق دی ہے سیدہ حفصہ کو. اور اسی میں پھر سیدہ حفصہ جو ہیں وہ رو رہی تھیں، اور ان کے ماموں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی محبت باقی نہیں رہی. یعنی اگر دو نیگیٹو ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ محبت ابھی باقی ہے. طلاق کی وجہ یہ نہیں ہے، طلاق کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی اٹریکشن آپس کی یا محبت باقی نہیں رہی. آگے انہوں نے نہیں بتایا کہ طلاق کی وجہ کیا ہے. تو یہ بھی ادب کے تقاضے ہیں، لوگوں کے گھروں کی سیکریسیز ہیں. بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے. یہ مناقب میں سے ہے سیدہ حفصہ کے، آپ کے فضائل میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارادہ فرمایا، ایک رجعی طلاق ہوئی بھی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں، وہ صوامہ ہیں اور قوامہ ہیں، بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں اور بہت قیام کرنے والی ہیں، اور جنت میں بھی وہ آپ کی بیوی ہیں، جنت میں بھی وہ آپ کی بیوی ہیں. تو یعنی انہوں نے رجوع کروایا. تو یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ریچولز ہیں، یعنی روزے رکھنا اور قیام کرنا، ان کو بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ بہت سے بڑے بڑے لغزشوں سے بھی انسان کو معاف کروانے والی ایک عبادت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے رجوع کر لیا تھا. اب یہ جو ایک اور ہمیں روایت پتہ چلتی ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے کہ ایک صحابیہ شفا بنت عبداللہ غالباً ان کا نام تھا. تو یہ پڑھی لکھی تھیں اور انہوں نے ہی سیدہ حفصہ کو لکھنا بھی سکھایا تھا. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شفا رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی تھیں. تو شفا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح آپ نے ان کو لکھنا سکھایا ہے، لکھنا پڑھنا، اسی طرح ان کو رقیہ نملہ بھی سکھا دیں.
اب عموماً ہماری جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چونٹی کے کانٹے کا دم، لیکن جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو رقیہ نملہ ہے نا، یہ کوئی رقیہ نہیں ہے، یہ کوئی پراپر جو کسی بیماری سے شفا کا رقیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. یہ دلہن کو کچھ نصیحتیں اس وقت کی اپنی رشتہ دار خواتین جو بڑی ہوتی تھیں وہ کیا کرتی تھیں، اور وہ جو ایک منظوم یعنی ایک نظم کی شکل میں یہ نصیحتیں ہوتی تھیں، اور یہ اس کے کان میں وسپر کی جاتی تھیں، دلہن کے کان میں وسپر کی جاتی تھیں. تو اس کا نام رقیہ نملہ تھا، اور یہ رائمنگ یہ تھا. اگر عربک میں دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے: العروس تحتفل وتختضب وتکتحل وکل شیء تفتعل غیر اللہ تعصر رجل، کہ ایک دلہن جو ہے وہ ہنستی کھیلتی ہے، وہ بال ڈائی کرتی ہے، وہ سرما لگاتی ہے، وہ ہر اس طرح کا ڈیکوریٹ ہونے کا کام بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے سوائے اس کے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرے، وہ شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. یعنی یہ کچھ نصیحتیں ہیں کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے بھی رکھنا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، لیکن ہسبینڈ کی نافرمانی نہیں کرنی. تو یہ ایک طرح کا ایک بڑی ہی نفیس مزاح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی مزاح کے اندر ایک بڑے خوبصورت انداز سے ایک یہ تھی کہ جو پہلے کیا تھا بس اب وہ آئندہ نہیں کرنا. یہ جو ایک میاں بیوی کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہنسی مذاق اس طرح کا کہ دوسرے کو کچھ ایسی بات کہہ لینا کہ جو ویسے بظاہر ایسے لگے کہ آپ کو پٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پٹ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا ہوتا، وہ ایک افیکشنیٹ مزاح ہوتا ہے جس کے اندر ایک نصیحت بھی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا مزاح تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے ساتھ لیٹر آن کیا تھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی بہت قابل ذکر خاص ایسا واقعہ نہیں ہے، البتہ خلافت راشدہ میں سیدہ حفصہ کے جو مناقب میں سے ہے ایک وہ یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو پھر وہ جو مصحف ہے، جو کمپائلیشن تھی قرآن کی سورۃ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، وہ جو ایک مرکزی مصحف تھا مصحف الام، وہ رکھوایا گیا سیدہ حفصہ کے پاس، وہ کسٹوڈین بنی قرآن کی. یہاں تک کہ وہ اتنا زیادہ اس کسٹوڈین شپ کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جو ایک قرات پر جمع کرنے والا سارا کام ہوا تھا تو اس میں انہوں نے لون لیا تھا، یعنی انہوں نے بورو کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ والا مصحف سیدہ حفصہ سے، اور پھر جب اس سے ٹیلی ہو گیا سارا تو پھر وہ سیدہ حفصہ ہی کو واپس دیا گیا کہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں. سیدہ حفصہ کا انتقال ہوا ہے سن 45 ہجری میں، زیادہ جو ایک راج رائے ہے عہد معاویہ میں. 60 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی، اور مروان مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، اور مروان نے جنازہ پڑھایا، بقیع تک ساتھ گئے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیے جانے تک بھی بیٹھے رہے. جنازے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری بھی موجود تھے، اور قبر میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عاصم بن عمر اور آپ کے بھتیجوں سالم، عبداللہ اور حمزہ نے اتارا تھا. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے کچھ احادیث جو مروی ہیں ان میں ایک حدیث تو دجال والی ہے. آپ رضی اللہ عنہ دجال سے ڈرتی بھی بہت زیادہ تھیں، اور ایک جو مدینہ میں وہ شخص تھا ابن سیاد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہیں یہ دجال ہی نہ ہو، واللہ عالم، تو اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی ذرا بات چیت کی، بیک اینڈ فورتھ، اور کوئی ذرا بحث ہوئی اس کے ساتھ. تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم کیوں الجھتے ہو اس کے ساتھ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے خروج کا جو ہے وجہ وہ بننی ہے اس کا غصہ، تو تم اس کو اوائڈ کرو. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان کو جہنم کا گڑھا دکھایا گیا ہے، اور پھر
ان کو یعنی اس میں انہیں کہتے ہیں میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کو میں پہچانتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں. اب آپ دیکھیں ان کا ادب، انہوں نے کبھی ان لوگوں کا نام نہیں لیا کہ جس نے جانا ہے جہنم میں بس وہ جائے گا. ہمیں تو کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو خواب آ جائے تو ہم تو اسی کو بیچارے کو سنا کے چھوڑتے ہیں، اور اگر کوئی منع بھی کرتا رہ جائے تو ہم منع بھی نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے. خواب اچھا ہو تو ضرور سنائیں، اور اگر خواب میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو بس پھر اس کو چھوڑ دیجئے. پھر اسی طرح سے سیدہ حفصہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر طلوع ہو جاتی تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے سوائے 2 خفیف رکعتوں کے، یعنی وہ جو 2 سنتیں ہیں. پھر اسی طرح سے آپ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے. میں نے کبھی ان کو بیٹھ کر اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات سے قبل جو 1 سال تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس میں بڑی ترتیل کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے یہاں تک کہ وہ طویل ہو جاتی، وہ جو بیٹھنے والی رکعت ہے وہ بھی طویل ہو جاتی. تو کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو قیام نہیں فرما رہے اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو میک اپ کرنے کے لیے آپ اس میں طویل پڑھا کرتے تھے کوئی سورت. پھر اسی طرح سے یہ بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ دونوں سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے یا ایمان رکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر سوگ منائے 3 دن سے زیادہ سوائے ایک عورت کے جو اپنے شوہر کے لیے، یعنی جو عدت ہے اس کی 4 مہینے 10 دن کی. ورنہ کوئی مرد ہے چاہے وہ عورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 3 دن کا ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ اپنی روٹین کو ذرا سلو ڈاؤن کر لو، اور اس کے بعد انسان کی اپنی ہیلنگ کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے روٹین کے اندر آ جائے، ورنہ اس کا گریف پرولونگ ہو جائے گا، ورنہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ دوائیوں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جانتا ہے کہ ایک عورت کو کتنا وقت چاہیے تو اس ہیلنگ پیریڈ کے لیے، تو اس کو 4 مہینے اور 10 دن کا پیریڈ دیا گیا. پھر اسی طرح سے یہ حدیث بھی سیدہ حفصہ سے مروی ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں: کوا، چیل، چوہا، سانپ اور کتا. پھر اسی طرح فقہ کے سوالات پوچھا کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو سارے آپ کے حکم کے مطابق حلال ہو گئے ہیں، یعنی حج تمتع والا ہو گیا تھا سارا سلسلہ، تو آپ اپنے عمرے سے پھر حلال کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انی لبت رأسی وقلت ہدیجی، یعنی میں نے اپنا سر جو ہے وہ اچھی طرح سے وہ تلبید کر لی، اس کی جیسے تیل لگا کے، جل سی لگا کے، اور اس کو بٹھا لیا ان کو، اور میں نے اپنی ہدی کو قلادہ پہنا لیا، یعنی ہدی میرے ساتھ تھی، تو اب میں حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں نہر نہ کر لوں. تو یہ یہاں سے ہمیں حج تمتع اور حج قران کا فرق جو ہے وہ پتہ چلا. پھر اسی طرح سے آپ نے ایک اور سوال کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدر والے اور حدیبیہ والے جہنم میں نہیں جائیں گے. انہوں نے سوال کیا تھا. اب یہ وہ لوگ سوال کر سکتے ہیں جن کا قرآن کے ساتھ شغف ہے اور جن کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. ہماری قرآن سے جو اجنبیت ہے، ہمارا تو کوئی سوال ہی نہیں. ہمیں تو کوئی الٹی سیدھی ترین بات بھی بتا دے اور یہ کہہ دے کہ قرآن میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، فلاں نے کہہ دیا قرآن میں، چاہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے قرآن کی نو ہاؤ کتنی ضروری ہے کہ کتنے انٹیلیجنٹ سوالات پھر ان خواتین نے کیے ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو پھر قرآن میں تو آتا ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر وارد ہوگا. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو پل صراط کا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ وارد ہونا یعنی نیچے صرف وہ دیکھیں گے، وہ جائیں گے نہیں جہنم میں. پھر بیویوں کا بوسہ لینا روزے کی حالت میں، یہ حدیث بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. پھر ایک مرتبہ کچھ جو تابعین ہیں انہوں نے آ کر پوچھا، نافع کہتے ہیں کہ میں نے حفصہ کو دیکھا کہ ان سے یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں کہ آپ قرات کس طرح کی کرتے تھے.
تو انہوں نے فرمایا انکم لا تستطیعونہا، کہ تم لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے، یعنی اتنی لمبی قرات تم لوگ نہیں کر سکو گے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کا انداز کیا ہوتا تھا۔ تو پھر انہوں نے فقرأت قراءۃ ترسلت فیہا، تو انہوں نے پھر ایسی قرات کر کے دکھائی، سنائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے وہ جو حجاب کا سارا تھا وہ تو وہ کرتی تھیں آبزرو امہات المومنین ٹیچنگ کے وقت بھی، تو ترتیل کر کے ساری انہوں نے تو پڑھ کر سنایا الحمدللہ رب العالمین ثم قطع، پھر رک گئیں، الرحمن الرحیم پھر رک گئیں، مالک یوم الدین پھر رک گئیں۔ پھر اسی طرح سیدہ حفصہ سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک جو لشکر ہے وہ اس گھر پر یعنی بیت اللہ پر آ کر تو حملہ آور ہونے کے لیے آ جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ جب بیدا کے مقام پر ہوں گے، اور بیدا کا مقام اگر آپ ٹریول کریں نا بائی روڈ تو وہ پھر آپ کو وہ بورڈز جو اب لکھے ہوئے آتے ہیں تو بہت سی جگہیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ اچھا وہ یہاں پر ہوگا۔ تو بیدا کے مقام پر جب وہ پہنچیں گے تو ان کو ان کے مڈل میں سے زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور پھر ان کے جو شروع والے ہیں وہ آخر والوں کو آوازیں دیں گے، یعنی ایک چیخو پکار مچ جائے گی، اور پھر ان میں سے کوئی بھی بچے گا نہیں سوائے چند ایک لوگوں کے جو بعد میں بتانے والے رہ جائیں گے کہ یہ ہوا تھا، ہم اس لشکر میں تھے اور اس وقت یہ ہوا تھا۔ تو یہ اسی کے بعد کہیں جو ہے وہ دجال کا خروج بھی ہونا ہے، کیونکہ اس وقت تک اب حالات اس حد تک پہنچ جانے ہیں کہ آرمیز بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بیدا تک آ جانی ہے۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا واللہ، اور راوی کہتے ہیں کہ نہ میں نے حفصہ پر جھوٹ بولا اور نہ ہی حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، یعنی یہ بالکل درست بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔